बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो अमेरिका और ईरान में सीज़ फायर और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से उनका सिलसिला जारी है और अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ जल्द जल्द मुआयना होने जा रहा है और ये मुआहिदा अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा और उनके तमाम इत्तेहादियों के लिए भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान की सालिसी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, अमेरिकी सदर उसकी तारीफ़ करते हैं और इसके साथ साथ न सिर्फ अमेरिकी सदर, ईरान बल्कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की इन सिफारती कोशिशों की मुसलसल तारीफ़ कर रही है। इसके साथ साथ यकीनी तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो किसी भी तौर में दोबारा से कशीदा नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की भी कोशिश है और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी भी कोशिश है कि जिस अंदाज से ज़ाहिर है इस जंग का आगाज़ हुआ और फिर जिस तरह से इसमें इसराइल की जो शमूलियत थी और फिर ज़ाहिर है उसने जो ख़ित्ते के ममालिक को जिस तरह से निशाना बनाया और एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की कि जो खलीजी ममालिक हैं वो इस जंग से दूर रहें। ईरान की जानिब से उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि खलीजी ममालिक ज़ाहिर है कि वो इस जंग से दूर रहें, वो रिटेलिएट ना करें और ईरान को भी पाकिस्तान कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि वो इस तरह का रद्द अमल न दें। यकीनी तौर पर यह खित्ता एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की भरपूर सालिसी कोशिशों से एक तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर हुआ है और अब इसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ से जंगबंदी का ऐलान हो और उसके बाद आगे जो मामलात हैं मुज़ाकरात के वो चलते रहें। ज़ाहिर है ये पेचीदा मामलात हैं, ये 48-49 साल के मसाइल हैं। ख़ुद अमेरिका के नायब सदर जेरी वेंस जब पाकिस्तान आए थे तो उनका ये कहना था कि पहली बार इतनी आला सतह पर पाकिस्तान और ईरान के हुकाम आमने सामने बैठे हैं तो उन्हें एक दूसरे को समझने का भी मौका मिला है। इसके साथ साथ जाहिर है कि इस दौरान अमेरिकी सदर की तरफ से भी बयानात आते रहे, ईरान की जानिब से भी बयानात आते रहे, लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि दोनों तरफ के जो बयानात हैं, ये जो प्रोसेस है, जो सिफारती कोशिश है, जो सालिसी का अमल है, ये किसी भी तौर से मुतासर ना हो। अब जबकि हमने देखा कि कुछ अरसा कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, उससे पहले जो वज़ीर दाखिला थे मोहसिन नकवी वो ईरान में 3 दिन तक मौजूद रहे। उसके नतीजे में अब बेहतर खबरें आना शुरू हो गई हैं और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि जल्द किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने का इम्कान है, जिसकी तरफ जाहिर है अमेरिकी सदर ने भी इशारा किया है। इस दौरान पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली यानी सिफारती तौर पर आलमी बरादरी के साथ भी इंगेज कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्किया, ये वो ममालिक थे जो इस प्रोसेस के शुरू से पाकिस्तान के साथ शामिल थे। पाकिस्तान ने इन्हें भी एतमाद में लिया। बड़ी क़ुव्वतें जिनमें चीन शामिल है, पाकिस्तान ने चीन को भी एतमाद में रखा और आज चीन भी पाकिस्तान की इन सिफारती कोशिशों की तारीफ़ कर रहा है। इस दौरान जो यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कैलिस, वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं और आज उन्होंने जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का एक मजबूत पार्टनर है और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो बरामदाद हैं वो यूरोपीय यूनियन के लिए अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक अहम सिफारती और दिफाई ताकत है। तो ये अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमान जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आपका तारुफ करवा दूं उनसे। नाजिया मुस्तफ़ा तज्ज़ियाकारा में ज्वाइन कर रही हैं। नाजिया आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद अकबर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार नवीद अकबर साहब, आपका भी शुक्रिया। मुदस्सर चौधरी सीनियर सहाफ़ी में ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सर आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाजिया, अहम डेवलपमेंट हैं और दोनों तरफ से ज़ाहिर है उम्मीद का इजहार तो किया जा रहा है और जल्द हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, ये अमेरिकी सदर भी कहते हैं और ये ईरान भी कहता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, पाकिस्तान की तो डे 1 से कोशिश है और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इस मामले में अपना जो सिफारती किरदार है उसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने इसमें अभी हमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट देखें, पाकिस्तान इनिशिएट किया, उसके बाद हमने देखा कि इसमें तुर्किया, इसमें कतर, इसमें चाइना, इसमें रशिया, सब ने मिलकर जो है मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की। अभी इस जंग को देखें 28 फरवरी को शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट 94 डेज़ हो गए।
بھی 3 مہینے سے اوپر ہونے کو ہے، اور ابھی یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی کوششوں سے اس خطے میں اتنی بڑی تباہی سے پاکستان نے بچا لیا، جس کا شروع دن میں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ اس پورے خطے میں پھیل جاتی ہے تو یہ پوری جو یہ خطہ ہے اس لپیٹ میں آ جائے گا. لیکن پاکستان کی سفارتی کوششوں سے، بر وقت کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں سے ہی جو ہمارا پہلا راؤنڈ تھا وہ پاکستان میں ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں آگے بڑھی. ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات بہت جلدی جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے، ایران اپنا کوئی نہ کوئی پاکستان جو ایز اے میڈیٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے. ہمیں امریکہ کی جانب سے جو پیغام موصول ہوتا ہے ہم وہ ایران کو ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، پھر ایران اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اپنا رپلائی ہمارے ذریعے سے وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے. لیکن ابھی جو اگر موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ پاکستان کے ذریعے سے جو تجاویز اس نے ایران کو دی ہیں، ایران نے اس کا بر وقت رپلائی نہیں کیا، بہت لیٹ رپلائی کیا، جیسے ٹرمپ صاحب تھوڑا غصے میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جو معاملات کو طے کرنے کے بہت قریب ہیں اور ایران سے ہماری بہت اچھی ڈیل ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جب ہمیں لگا میڈیا میں یہ ساری خبریں آ گئیں کہ ٹرمپ جو ہیں ایک ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ سچویشن روم سے باہر نکلے تو معاملات ہی چینج ہو گئے. آپ جاوید صاحب دیکھیے کہ ایک طرف سے بات چیت ہوتی ہے، کبھی ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سارے معاملات کو پیچھے لے جاتی ہے، کبھی ان کا سچویشن روم سے باہر نکلا اور اندر کیا بات چیت ہوئی، اسرائیل کی طرف سے ان پہ کیا پریشر ہے، ان کی پارٹی کے اندر سے کیا پریشر ہے، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو ٹرمپ کو بہت جلدی کسی بھی ڈیل کی طرف لے جانے سے روکے ہوئے ہیں. ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس معاملے سے نکل جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب مڈ ٹرم الیکشن کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، وہ اس چیز کو بھی اب نہیں لیکن دراصل وہ کہتے ہیں، لیکن دراصل معاملہ یہی ہے. نوید اکبر صاحب، اب ظاہر ہے نہ امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، اور نہ ایران یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے، اور یہ میرے خیال میں دونوں ملکوں کے لیے جو ہے اور پورے خطے کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. جی بالکل، دیکھیں 47 سال کا ایک معاملہ ہے، 47 سال سے دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی پائی جاتی ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں اختلافات پائے جاتے ہیں. تو یقیناً آپ 47 سال کے معاملے کو آپ کچھ دن تو دیں آپ اس کو حل کرنے کے لیے. یقیناً پاکستان اپنی بہترین کوشش کر رہا ہے، ساتھ قطر بھی آپ نے دیکھو کہ جو لاسٹ راؤنڈ ہوا اس میں قطر بھی انوالو، ویسے تو پورا خطہ انوالو ہے ساری معاملات میں، اور پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں جلد از جلد حل کی طرف جائیں. لیکن ظاہر ہے حتمی فیصلہ تو دونوں فریقین نے کرنا ہے، اور دونوں فریقین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ دونوں سمجھتے ہیں، امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے، ایران بھی سمجھتا ہے کہ اس جنگ کا کوئی اس وقت جو ہے کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی جنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو مسائل ہیں وہ حل ہونے بات چیت کے ذریعے. یہ تو آپ کو پتہ ہے سفارتکاری کا پہلا اصول ہے، اور یہی امریکہ اور ایران کے درمیان بھی چل رہا ہے. ایک صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، تھوڑا سا ٹائم گین کا بھی ہے، کچھ چیزیں دیکھیں. آپ نے صرف انٹرنیشنل پریشر کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے ڈومیسٹک مسائل کو بھی دیکھنا ہے، ڈومیسٹک پریشر کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے اپنے عوام کو بھی بتانا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. جیسے وہ آپ نے کہا کہ ون ون سچویشن والی بات، تو اس طرح کا حل تلاش کیا جا رہا ہے. یہ جو ایم او یو جس کی بات ہو رہی ہے اس میں یقیناً اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہوگا، یقیناً جو لوگ اس کو فائنل کر رہے ہیں یا جو اس کی ڈرافٹنگ کر رہے ہیں، کہ ون ون سچویشن ہو دونوں ملکوں کے لیے. دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے عوام کے پاس جا کے یہ کلیم کر سکیں، یہ دعویٰ کر سکیں کہ جنگ تو ہم نے جیتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 47 سال کا معاملہ ہے، اس میں ٹائم لگ رہا ہے، بہت سارے اہم ایشوز ہیں. اب یورینیم انریچمنٹ والا جو ایشو ہے، جو انرچ کیا ہوا ہے اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ آج کا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں وہ بھی اسی حوالے سے تھا اور اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے. اور اب جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے، کیونکہ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے اور یقیناً پورے خطے کے بہت سے ممالک ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کی طرف نہ جائے، اس کی تیاری کی طرف نہ جائے. تو یقیناً اس کے لیے آپ نے اس پورے خطے کے ممالک کو اور امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو آپ نے مطمئن کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایران کا بھی ایک بڑا اہم موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں اور بلینز آف ڈالرز ہیں اور اچھا خاصا وہ پیسہ ہے جو آج کا نہیں ہے، 47 سال پہلے سے جو ان کے اثاثے ہیں وہ دنیا کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فریز کیا ہوا ہے. ان کے اوپر اب آپ نے صرف وہ پیسہ واپس نہیں کرنا بلکہ آپ کو سود سمیت واپس کرنا ہے، کیونکہ وہ بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ ہے اور اس کے اوپر یقیناً انٹرسٹ بھی ہے. اور ایران یہی چاہتا ہے کہ ان کو ان کا پیسہ ملے، کیونکہ ایران کی بھی اس وقت
بہت کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس کے ملک میں جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں جنگ کے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں یقیناً وہ بہت بڑے نقصان ہیں, ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اس جنگ کے دوران کتنا ایران میں تباہی آئی, اور یقیناً ایران نے اپنی اس خطے میں, کیونکہ امریکہ تک تو اس کی پہنچ نہیں تھی, تو خطے میں جو امریکی مفادات تھے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور ایسے میں پاکستان کا موقع بڑا واضح تھا. پاکستان نے جہاں امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت کی تھی, وہیں پاکستان نے ایران کے جو خطے کے ممالک خاص طور پر جی سی سی کنٹریز تھی ان کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے اس کی بھی مذمت کی تھی. اس کی طرف دوبارہ بھی ہم آتے ہیں نوید صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. مدثر آپ بتائیے پاکستان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ایک تحمل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا, اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں معاملات, اس سیز فائر کے دوران بھی معاملات جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک پہنچے, لیکن پاکستان جسے کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. نو ڈاؤٹ جو ہے صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ پاکستان نے, ہول پاکستان نے, انکلوڈنگ آپ حکومت کر لیں, عوام کو کر لیں, جس پیشنٹ کے ساتھ لے کے چلیں چیزیں, یہ کبھی کبھی یقین بھی نہیں آتا. اور پاکستان کی یہ سفارتکاری اور پاکستان کا اس وقت جس انداز میں رول ہے دنیا اکنالج کر رہی ہے, ہم نے بھی پہلی بار وٹنس کیا ہے. اور اتنی بڑی جنگ, جیسے آپ سب حضرات کہہ چکے ہیں کہ 40 سال سے اوپر کا معاملہ ہے, تو میں تو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گلی محلے میں چھوٹا سا کوئی ایشو ہو جائے, اس کو سالو ہوتے آپ کے مہینوں لگ جاتے ہیں, اور پھر بھی وہ اتنا کنفلکٹ رہ جاتا ہے کہ وہ کھل کے ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں, ایک عرصہ لگتا ہے اس کو حل ہوتے ہوئے. تو نو ڈاؤٹ پاکستان نے اس تقریباً جو ہم 40 سے 50 سال کا جو ان کا گیپ ہے, کبھی وہ ٹیبل پہ نہیں آئے, آج تک آمنے سامنے بیٹھے نہیں, بات نہیں کی, ہمیشہ دور سے بیان بازی ہوئی, یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بات ہوئی, یا پراکسیز میں شامل ہو گئے کہیں نہ کہیں. تو پاکستان ان کو ٹیبل پہ لے کے آیا, بات چیت ہو رہی ہے. وہ جنگ جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ اس پورے خطے میں پھیل جائے گی اور نقصانات, ایران میں تو ہم نے دیکھا, تہران کو تو دعویٰ کیا بلکہ دیکھا بھی ہم نے کہ تباہ کر دیا گیا. ایران کی ٹاپ ناٹ کوئی مانے نہ مانے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اسی طریقہ سے اگر ایران نے جو ان کو نقصان پہنچایا ہے, ایران نے صرف امریکہ کو نقصان نہیں پہنچایا, ایران کے پاس ابنائے ہرمز ہی تھا جس میں اب وہ دنیا کو بتا سکتا تھا کہ وہ بھی مجبور بھی ہے اور مظلوم بھی ہے, اور پوری دنیا کو نقصان پہنچا. یہ جو مہنگائی ہے, انفلیشن ریٹ ہے, جو حالات ہیں, اس ساری چیزوں کو اگر ملٹیپل کیا جائے, جتنے نقصانات ہو چکے ہیں یا جتنی دنیا سفر کر رہی تھی یا کر رہی ہے, اس کو کم کرنے میں پاکستان نے ہی اپنا کردار ادا کیا ہے. بہت بڑے بڑے ممالک ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں جن نے ماضی میں بڑی جنگیں روکی بھی ہوں گی, فیصلے بھی کرائے ہوں گے, لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھا. پاکستان آگے بڑھا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ, کسی ایک پارٹ کا حصہ بھی نہیں بنا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فوجی الائنس کر لیتے ہیں, کسی کے ایک دوسرے کی پاکٹ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان نے نہ صرف خلیجی ممالک کو اعتماد میں رکھا, چائنا, رشیا, امریکہ, ایران, تمام دنیا کے تمام ممالک, 2 ممالک چھوڑ کے میں بات کرتا ہوں, ایک اسرائیل اور ایک ہندوستان. یہ 2 ممالک ایسے تھے تو اپنے بھی مضموم مقاصد ہیں اور مضموم عزائم ہیں. ان کو بھارت جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک اسپوائلر موجود ہے, اور ان کو اسرائیل کی شے حاصل ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھیے, اسی لیے تو وہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی بات کرتے ہیں نا, ان کی آپس کی جو محبت ہے وہ تو آپ کو نظر آتی ہی ہے. اسرائیل اور بھارت کا ایک ہی ایجنڈا ہے نا, اسی لیے تو ان میں اتنی قربتیں, اتنی محبتیں اور اتنی جفیاں شبیاں مودی صاحب ڈالتے ہیں جا کے. لیکن اگر ہم بات کریں نا پاکستان کے رول کی, جو پوری دنیا میں اس ٹائم مرکز نگاہ بنا ہوا ہے, اور دیکھیے ابھی مارکو روبیو جب انڈیا آئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہ انڈیا کو بھی خوش کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے نا اس سارے معاملے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور امریکہ اس کو اکنالج کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ڈیلی بیسس پہ جو ٹرمپ ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی, ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت گریٹ لیڈر ہیں دونوں, اور پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اور ابھی دیکھیے چائنا, رشیا, ایران اور یہ قطر, ترکیہ, یہ سب مل کے ہی اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کو لیڈ پاکستان کر رہا ہے. اس کے بیک اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ایران کو چائنا اور رشیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے. جب امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو بیک اینڈ پہ جو ساری سپورٹ تھی وہ سامنے تو میڈیا کی نہیں ہے, لیکن ایران اکیلا نہیں تھا اس وقت بھی. اس کو ہر کنٹری کا اپنے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو سیف گارڈ کر رہے تھے, اور امریکہ بھی اس چیز کو بخوبی جانتا ہے. اور ابھی ٹرمپ کو بڑی امیدیں تھی چائنا سے کہ شاید وہ کسی نہ کسی طرح
سے ایران کے معاملے میں ہمیں سپورٹ کرے گا، لیکن چائنا نے بہت اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ بھئی ہم یہاں تک تو آپ کے ساتھ ہیں کہ ابنائے ہرمز کو کھولنا چاہیے، انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس کے اوپر کوئی ٹیکس ویکس نہیں ہونا چاہیے اور سب کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے. بٹ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا اس پہ کسی طرح کا پریشر کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے ایران پہ، تو یہ اس کی بھول ہے. اور پھر امریکہ کو وہاں سے بہت اچھے سے سبق مل گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یورپین کنٹری سے اس کو بڑی امیدیں تھیں، وہ بھی انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. اب امریکہ جو اس ٹائم ٹرمپ ایسی سچویشن میں اسرائیل نے اس کو پھنسا دیا ہے کہ اس کے لیے اپنی فیس سیونگ بہت مشکل ہو رہی تھی. اور اس پوری صورتحال میں جو سب سے بہتر رول ادا کیا وہ پاکستان نے، نہ صرف اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے میں، جنگ کو مزید پھیلنے سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو بھی اس سے زیادہ فیس سیونگ کوئی نہیں دے سکتا تھا جو پاکستان نے دیا. ابھی کوئی بیان بازی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے اپنائے ہرمز کے اوپر، تو ایران کون سا چپ کر کے بیٹھا ہے نا، وہ بھی تو اس کی ایکولی اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. اپنائے ہرمز تو اب ظاہر ہے وہ تو ناکہ بندی اور پھر اپنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول، وہ تو اب فی الحال ناکہ بندی ختم کی ہوئی ہے، ختم کی ہوئی ہے. اور اب جو ہے اس وقت یہی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ایران جو ہے اس کو اپنے نارمل حالات میں لائے. نوید اکبر صاحب، ناکہ بندی ختم کرنے کا تو فیصلہ کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اب نائے ہرمز کو اپنی واپس پوزیشن پہ آنا ہے. اور بہرحال یہ بات تو طے ہے، جیسے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے کوئی راستے تو نکلنے ہیں، اور اس میں اہم معاملہ یہ ہے کہ جو ان کی دولت ہے، جو ان کا پیسہ ہے، وہ انفریز ہو. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جو پہلے بات کہی تھی ون ون والی، یہ وہی بات ہے. ون ون سچویشن ہوگی تو ہی معاملہ آگے بڑھیں گے. دیکھیں کوئی ملک بھی ٹیبل کے اوپر آ کے اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا، آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. دونوں فریقین کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے اس کے عوام اور وہ بھی مطمئن ہو اس سے، اور ایران اور اس کے عوام بھی مطمئن ہو. پاکستان کی ثالثی کی جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں اسی میں کیونکہ اس سے کو ریلیٹڈ ہے، وہ اپنے تیسری عالمی جنگ کو روکا ہے پاکستان نے، اور یہ دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان کی ثالثی کو. اور ابھی ابنائے ہرمز کے حوالے سے بھی پاکستان کی ثالثی چل رہی ہے. اور پاکستان کے یقیناً آپ نے دیکھا جیسے کچھ دن پہلے فیلڈ مارشل جب ایران گئے، اور اس سے پہلے وزیر داخلہ 2 دفعہ گئے اور پھر فیلڈ مارشل گئے، تو وہ ایک سارا گراؤنڈ سیٹ کیا گیا تھا اس کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ دونوں ممالک کو ون ون سچویشن پہ لایا جائے. اور جو اختلافات ہیں، دیکھیں اختلافات کو ہمیشہ آپ نے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حل کرنا ہے، یہی سفارتکاری ہوتی ہے، اور اسی کا نام ڈپلومیسی ہے. ڈپلومیسی میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی. اگر پاکستان میں مایوس ہو جاتا تو بہت پہلے یہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور عسکری قیادت جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، دونوں نے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار ان کو سراہا جاتا ہے، ان کی شخصیت، ان دونوں شخصیات کے کردار کو امریکی صدر نے بھی سراہا، اور ایران کی جو قیادت انہوں نے بھی سراہا ہے. ایران کے صدر مسعود پزیشکیان ہوں، یا ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی ہوں، یا ایران کی جو پارلیمان کے اسپیکر اور ان کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں غالیبوف صاحب ہوں، سب نے پاکستان کی کردار کو سراہا ہے. اور جسی طرح سے آپ نے خود بتایا، جس طرح کہ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بھی سراہا. بالکل. میں نوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب صالح ظافر صاحب. صالح ظافر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. صالح ظافر صاحب، ظاہر ہے ہم نے سوال اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور پوری دنیا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. عالمی برادری جو ہے وہ معترف ہے پاکستان کی اس پرفارمنس کی، اور ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف، جس کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا ہے کہ جلد ہم معاہدے کے قریب ہیں. آج آپ نے دیکھا، آپ کی تو ظاہر ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان معاملات پہ. کیجے کیلس یہاں پر ہیں جو یورپی یونین کی پالیسی چیف ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ریجنل پارٹنر ہے، اور یورپی یونین کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بہت شکریہ جاوید اکبر صاحب. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے یہ مشرق وسطیٰ کے جو کانفلکٹ میں، اس کو سراہنے والوں میں لڑنے والے ممالک ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا جو اس سے متاثر ہو رہی ہے وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور میں آپ یقیناً یہ حیرت زدہ ہوں گے جب میں یہ کہوں گا کہ انڈیا بھی پاکستان کے اس کردار کو اپریشیٹ کر رہا ہے. وہ اس طرح کہ انڈیا کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ اپنی حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ بھی آپ کہاں کھڑے ہو. پاکستان تو وہاں پہنچ گیا ہے جہاں آپ نے پہنچنے کا خواب دیکھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا بھی پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب اگر یہ انشاءاللہ تعالیٰ کانفلکٹ ختم ہوگا
تو اس کے نتیجے کانفلکٹ کے نتیجے میں جو مشکلات پیدا ہوئی تھی وہ جب ختم ہوگی تو اس کا فیض نہ صرف پاکستان کو پہنچے گا، انڈیا کو بھی پہنچے گا، خطے کے ملکوں کو پہنچے گا، پوری دنیا کو اس کا فیض حاصل ہوگا. تو اس لحاظ سے پاکستان کا یہ جو پاکستان کی جو کوششیں ہیں یہ پوری دنیا کے لیے باعث احسان ہے، پوری دنیا پر یہ پاکستان کا احسان ہے. میں آج وہاں موجود تھا جہاں پر یورپی یونین کی ہائی ریپرزینٹیٹیو نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. وہاں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے. وہ خاتون نے ایکسپلیسٹلی کہا کہ پاکستان جو اس میں کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم پاکستان سے اس سے آگے بھی کردار کی توقع کرتے ہیں. اور یہ بات صرف وہی خاتون نہیں کہہ رہی، پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے. اب آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں سرکاری طور پر اگر کوئی پاکستان کے کردار کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ دو ملک ہیں، ایک انڈیا ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. اس کے علاوہ اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، آپ اس کا نام لیں، کہ جس نے پاکستان کے اس کردار کو نہیں سراہا ہو. اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ کوئی ایسے معمولی بات نہیں ہے. یہ پاکستان میں جس وقت موجودہ حکومت ہے اس کے درمیان جو کوہین پائی جاتی ہے، جو ان میں فکری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو ان کی یکسانیت ہے سوچ میں، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور پاکستان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے نتیجے میں کس قدر اگر یہ جاری رہتی ہے تو کس قدر مزید تباہی ہو سکتی ہے. صرف ایران اور خلیجی ممالک کی نہیں ہوگی، امریکہ کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اور اسرائیل کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا اس سے مزید متاثر ہوگی. صالح ظافر صاحب، جو دو ممالک کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بھارت اور اسرائیل، یہ کردار ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، دوسری طرف بھارت اس خطے کا ایک بہت بڑا سپوائلر ہے. اب پچھلے سال مئی کے بعد پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت اب اس خطے کا جو وہ بننا چاہ رہا تھا وہ تو نہیں بن پایا، اور پاکستان اس خطے میں ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں جی کہ اسرائیل جو ہے ایک ناجائز ریاست ہے. ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسرائیل کے بارے میں انہی خیالات کا اظہار کیا تھا. وہ ایک ناجائز مملکت ہے، ناجائز ریاست ہے. ہم نہ اس کو کبھی ماضی میں تسلیم کیا تھا، نہ ہم موجودہ صورتحال میں اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہی وہ اسٹینڈ پوائنٹ ہے جس کی تائید پوری دنیا کے مسلمان ممالک کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض ملکوں کی مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے اس کو ریکگنیشن دے رکھی ہے، ان پر دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ اس طرف چل پڑے ہیں. لیکن یہ اسرائیل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. حالانکہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کی جس کا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ پاکستان اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا اسرائیل کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے. ہم صرف اس قدر کہتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو دنیا اگر تسلیم کرتی ہے تو وہ ناجائز ہے. اور خاص طور پر جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے ریاست کو ختم کر کے، فلسطینیوں کے حقوق کو ختم کر کے، فلسطینیوں کو بے پناہ موقعوں پر شہید کر کے، اور یہ پاکستان میں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ غازہ میں انہوں نے قتل عام کیا. اس سے پہلے شتیلہ اور صابرہ اور اس سے پہلے کئی مواقع پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو ان کا تحقیق کیا، ان کا قتل عام کیا. تو لہٰذا اسرائیل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ انسانیت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، اگر عالمی قوانین کو سامنے رکھیں، اقوام متحدہ کے منشور کو سامنے رکھیں، تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ناجائز ہے اور غلط ہے. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا تو پاکستان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات جب بھی آپ کریں گے، ایک اچھی بات کریں گے تو انڈیا کو ایچنگ شروع ہو جائے گی. اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے پاکستان کا وجود، جب پاکستان کا قیام مارز وجود میں آیا ہے اس کے بعد سے ابھی تک چلا رہا ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے انڈیا کی، اس کی تو سوچ ان سب سے بڑھ کر ہے. وہ تو قائل ہے ہندوتوا کے. اور آپ کو میں یہ کوئی بہت انکشاف نہیں کروں گا، انڈیا اس وقت جو بی جے پی گورنمنٹ ہے، بی جے پی کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو پاکستان کا ایک علیحدہ وجود جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو انڈیا کی کنفیڈریشن کا حصہ بنانا ہے. یعنی پاکستان، یہ بات میں کوئی ایسے زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، یہ بی جے پی کا منشور ہے. اور آج کل جو جس نظریے کے اوپر بی جے پی اور انڈیا کی گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو ہندوتوا کہتے ہیں. ہندوتوا کا مطلب یہ ہے کہ پورے انڈیا میں
صرف جو بھی رہتا ہے اس کو ہندو ہونا ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہے تو اس کو اب مسلمانیت اس کی ختم کرنی ہوگی، کرسچن جو ہے اس کی کرسچینٹی ختم کرنی ہوگی، سکھوں کو ان کا مذہب ختم کرنا ہوگا، اسی طریقے سے دلت جو ہے شیڈول کاسٹ ہے ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ خالص ہندو بن جائیں، شیڈول کاسٹ نہ رہے. تو لہٰذا پاکستان کے بارے میں انڈیا کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ اس میں کوئی انکشاف نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں اس کی جو منفی اس کی سوچ ہے یہ روز اول سے چل رہی ہے. اور جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے آپ انڈیا کے صورتحال کا جائزہ لیں. وہاں پر ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر پورے انڈیا میں انہوں نے گائے کا ذبح جو ہے اس کو روکا. صرف انڈیا کی گورنمنٹ نے نہیں روکا، انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اس کے لیے جو قانون پاس کیا، جو پروویژن دی، اس کے تحت وہاں پہ ذبح جو ہے گائے کا وہ ممکن نہیں رہا. تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ کتنی کس قدر تکلیف دہ ہے، کس قدر قابل مذمت ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے یہ کردار جو ہے وہ انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. بالکل ٹھیک ہے. ساجد حافظ صاحب، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ جو کنفیوژن تھی 200 یونٹس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اس پہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر نے اویس لغاری نے پریس کانفرنس بھی کی. بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار تھے کہ شاید یہ سبسڈی ختم کی جا رہی ہے. تھوڑی سی اس کی کلیئرٹی لینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزارت توانائی کے ایڈوائزر انجینئر سید فیضان علی. فیضان صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے، حکومت نے تو فیصلہ کیا ہے کہ یہ سبسڈی جاری رہے گی، اور جو تھوڑی سی کنفیوژن تھی جو عوام کے دلوں میں یا ذہنوں میں، وہ کلیئر کر دی گئی ہے. جی بالکل. آپ کے توسط سے یہی بتانا چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ بالکل سبسڈی تمام کی تمام 200 یونٹ سے کم جو کنزیوم کر رہے ہیں یا جس کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری کہتے ہیں ان کے لیے تمام سبسڈی ختم کر دی جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک میکنزم ہے، کیونکہ بہت ساری ایسے کنزیومر بھی ہیں جو ایلیجیبل نہیں ہیں اس سبسڈی کے لیے، تو وہ دوسرے ان کنزیومرز جو کہ ٹائم آف یوز ہیں یا کمرشل والے ہیں ان پر بوجھ بنتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کا ٹیرف انکریز ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے کنزیومر جو کہ ایلیجیبل ہے یا جو مستحق ہے صرف اسی کو سبسڈی جائے، اور باقی ایسا کنزیومر جو اس کا مستحق ہے اس کو نہ جائے، اور وہ دوسرے کنزیومر کے اوپر برڈن نہ بنے. جی اچھا فیضان صاحب، یہ جو کیو آر کوڈ والا پروسیس ہے اس کو بھی آپ ذرا ریپیٹ کریں گے تاکہ عوام اس کو سمجھے، جو ایک کنفیوژن ہے وہ اس سے بھی نکلیں. جی دیکھیں، اس میں آپ کے جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر اسپیشلی جو سنگل فیز کنزیومر ہیں، کیونکہ جو 3 فیز کنزیومر ہیں ان کو سبسڈی آلریڈی نہیں مل رہی، تو جو سنگل فیز کنزیومر ہیں وہ ان کے بلوں کے اوپر ایک کیو آر کوڈ دے دیا گیا ہے. وہ اس کیو آر کوڈ کو اپنے موبائل فون یا کسی بھی طریقے سے وہ اسکین کر لیں، ٹھیک ہے، اور اسکین کرنے کے بعد ایک لنک اوپن ہو جائے گا، اور وہ جیسے ہی وہ لنک اوپن ہو جائے گا تو وہاں اس نے کچھ اپنے کوائف انٹر کرنے ہیں، جس میں شناختی کارڈ نمبر ہے، اس کے علاوہ کچھ ریفرنس نمبر ہے، کچھ اور اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں، اپنا فون نمبر ہے. وہ جیسے ہی اس کی میچنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو وہ اپ گریڈ ہو جائے گا، اور سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کا جو بھی ڈیٹا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس اس طرح کا موبائل نہیں ہے، یا اگر وہ اس کا کیو آر کوڈ سکین نہیں ہو رہا، تو وہ متعلقہ اپنے ایس ڈی او سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، متعلقہ جو سب ڈویژن ہے وہاں جا کے وزٹ کر کے ان سے یہ ہیلپ لے سکتا ہے اپنی رجسٹریشن کروانے میں. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ظاہر ہے اینڈرائڈ موبائلز نہیں ہوتے، وہ سادہ موبائلز ہوتے ہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے ایک دوسرے کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو اپنے شناختی کارڈ نمبر سے اور اپنے نام کے موبائل سے ہی یہ کیو آر سکین ہوگا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ وہ متعلقہ ایس ڈی او کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن فیضان صاحب ظاہر ہے اس کا کوئی ایک وقت بھی ہوگا، اس پہ بڑا وقت لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ آج بھی ہم جو فگر ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ 2,15,00,000 کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سبسڈی دی جا رہی ہے. تو اس میں ظاہر ہے آئی ایم ایف بھی یہ چاہتی ہے کہ جن کو سبسڈی مل رہی ہے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے، جیسے کہ بلز میں بھی اب لکھا ہوا آ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس میں کوئی وقت تعین تو نہیں کیا گیا، یہ ساتھ ساتھ پروسیس چلتا رہے گا. جی ابھی وقت کا تعین نہیں کیا گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تقریباً 1 ماہ سے کم کا ٹائم ہوا ہے
اور اس ایک ماہ کے ٹائم کم سے ٹائم میں جب سے یہ ہم نے مہم شروع کی ہے بجلی کے بلوں پہ کیو آر کوڈ کی پبلش کرنے کی، تب سے لے کر اب تک تقریباً 3 ملین کنزیومرز نے آلریڈی یہ اس کیو آر کوڈ کی بدولت رجسٹر کر چکے ہیں اپنے آپ کو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جیسے آپ نے بھی کہا 21 ملین 21.5 ملین کے آس پاس کنزیومر ہیں، تو ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جیسے منسٹر صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی ہے، تو آئندہ دنوں میں یہ اس کی سپیڈ اور مزید تیز ہو جائے گی اور ود ان دا نیکسٹ 4 to 5 months یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے اندر اندر یہ تمام کنزیومرز رجسٹر ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی، جس کے بعد تعین کیا جائے گا کہ کس کو ملے گی سبسڈی اور کس کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید فیضان علی صاحب آپ کا. وزارت توانائی کے مشیر ہم سے بات کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ جو سبسڈی دینے کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا ہے، اس کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ جاری رکھا ہوا ہے. صرف یہ ہے کیو آر کوڈ سے ذرا یہ نظام مزید شفاف ہوگا اور جن کو یہ سبسڈی مل رہی ہے حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ یہ انہی تک یہ سبسڈی پہنچے اور یہ کسی اور کے پاس نہ جائے جو اس کا حق نہیں رکھتا. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ ظاہر ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں اور اس میں پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم صالح ظافر صاحب سے بات کر رہے تھے. صالح ظافر صاحب کے پاس ایک بار پھر جائیں گے. صالح ظافر صاحب، اس دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم نے شروع میں بھی پروگرام میں عرض کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین گئے، چین کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا. اب ظاہر ہے ایک طرف اگر ہم پچھلی حکومتوں کو دیکھیں، امریکہ کی پچھلی حکومتوں کی، انہوں نے ایک کوارڈ بنایا ہوا تھا. وہ کوارڈ ظاہر ہے اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو اس سے پہلے جو امریکی انتظامیہ تھی وہ تو بھارت کو شاید چین کے خلاف استعمال کرنا یا اس کو چودھری بنانے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن جو پچھلے سال پاکستان نے بھارت کا حال کیا اس کے بعد تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. وہ تو بس ایک کاغذی شعر تھا، وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے چین کے ساتھ، انہوں نے بات چیت کی. اس کا مطلب ہے کہ خطے کے اندر جو بھارت کا رول ہے وہ ختم ہے اور آنے والا جو کردار ہے وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ پاکستان ہی اس خطے میں نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. میری دانست میں یہ جو کوارڈ ہے یہ اب کباڑ خانے میں چلا گیا ہے. اب آپ دیکھیے جو یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے ابھی پچھلے ہفتے انڈیا، مارک روبیو، انہوں نے بھی وہاں پر کوارڈ کے بارے میں اتنے امید افزا خیالات کا اظہار نہیں کیا. اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جب سال کا آخر ہوگا تو کوارڈ کا ایک سربراہی اجلاس انڈیا میں ہوگا. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، نہ ہی کوارڈ کے وزرائے خارجہ کے اگلے اجلاس کے لیے کوئی کسی نظام اوقات کا اعلان کیا گیا ہے. کوارڈ کا جو کانسیپٹ تھا بنیادی طور پر یہی تھا کہ چائنا کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے. اس میں جاپان شامل تھا جس کی چائنا کے ساتھ اینیمیٹی چل رہی تھی، لیکن اب جاپان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ خود چائنا کی سے رجوع کر رہا ہے. وہ چائنا کے ساتھ اپنے فسکل معاملات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. آسٹریلیا اور چائنا کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. تو اس اعتبار سے آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ کوارڈ جو ہے اس کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ رون ہو گیا ہے، وہ بری ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اور اگر یہ امریکہ خود یہ اسٹریٹجک ایگزسٹنس کی باتیں کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے دورے کے آخر پر جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو اس میں چائنا کو اس نے اپنے پارٹنر کے طور پہ گنوایا ہے، کا ذکر کیا ہے. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اب چائنا کی جو دشمنی کا ایک کانسیپٹ تھا وہ اسے اپنا قدم پیچھے ہٹا رہا ہے. وہ اس کے ساتھ فائنانشل، معیشت، تجارت، اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. جب چائنا کے ساتھ امریکہ کے معاملات اس بہتری کی طرف جائیں گے تو انڈیا کا، کوارڈ کا، کوئی اینیمیٹی کا کوئی رول جو ہے وہ اس کا گنجائش ختم ہو جائے گی. نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ میری شرح کے مطابق ختم ہو چکی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ کوارڈ کے بارے میں، ورنہ عام طور پہ یہ دیکھیں جب کوارڈ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جس ملک میں بھی ہوتا ہے، اس کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ان کے جو وزراء آئے ہوتے ہیں ان سے نہ صرف ملاقات کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ طویل ڈسکشن ہوتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا مارک روبو کے سوا اور کسی بھی وزیر خارجہ کو انڈیا میں اہمیت نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ کواد امریکہ کے لیے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور جہاں تک رہا پاکستان کا تعلق, یہ تو اب اظہر من الشمس ہے. جس طرح چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ روشنی آتی ہے, کہ سورج چڑھ گیا ہے. پاکستان تو اس وقت پوری دنیا کی سیاست میں چڑھے ہوئے سورج کی طرح ہے. کون سا ملک ہے دنیا کا جو پاکستان کے اس کردار کی تعریف نہیں کرتا؟ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ نیٹ کرنٹر آف سیکیورٹی ہے, وہ تو اب اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. اب تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اب آئندہ جو ان کے لیے جو سہارا ہوگا, جو ان کے لیے تعاون کی بنیاد ہوگا, وہ پاکستان ہوگا. اب دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, اب قطر بھی اس میں بڑا ایکٹیولی انٹرسٹڈ ہے. آپ دیکھیے جب قطر آ جائے گا, سعودی عرب آ جائے گا, تو کویت, بحرین, یہ ملک جو ہے یہ پیچھے نہیں رہیں گے. جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے, ہمارے یو اے کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یو اے ای کو انڈیا نے کافی کوشش کی کہ کس طریقے سے گمراہ کرے اور اس کو اپنی طرف لے جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یو اے ای کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس میں کوئی علم نہیں ہے, اس میں کوئی اس طرح کا بدگمانی کا عنصر موجود نہیں ہے. یو اے ای نے اگر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے ہیں یا بنائے ہیں تو وہ ایک ساورن کنٹری ہے, وہ چاہے دنیا کے جس ملک کے ساتھ چاہے اپنے معاملات کرے. لیکن پاکستان کے ساتھ یو اے ای کے معاملات میں کوئی اتنا بڑا کوئی خرابی یا بگاڑ نہیں آیا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے ایران کے خلاف امریکہ کی جو جاریت ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی عزت میں نہ صرف پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ آپ دیکھیں گا گلف کنٹریز کے ریجن میں پاکستان کو ایک نئی حیثیت ملے گی, ایک نیا مقام ملے گا. اور اس کے نتیجے میں ایک اور عرض کروں, آپ یہ دیکھیں جو پاکستان میں جو ایک امپلائمنٹ کا ایشو ہے, آپ دیکھیں جو ہی حالات بہتر ہوں گے, نہ صرف ایران سے بلکہ ان گلف کے ممالک سے بھی پاکستان سے لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگوں کی خدمات. آپ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ وار جو ہے ایک نیا سینیریو ہوگا. بالکل درست. اس میں مدثر, لیکن ہم نے دیکھا کہ مئی 2025 سے لے کے آج تک پاکستان کی عوام نے جو بٹے ہوئے تھے, پولرائزیشن کے شکار تھے, سیاسی طور پہ پولرائزیشن کے شکار تھے, لیکن پاکستان کی عوام نے بھی ایک زبردست اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا, اور وہ اپنے اداروں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, فوج کے ساتھ وہ کھڑے رہے. بہت کمال کا آپ نے سوال, اور یقین مانے دل کو قریب لگتا ہوگا. میں نے کہا نا کہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ہم کہتے تھے, اکثر سنتے تھے تجزیہ نگاروں سے, یہ قوم نہیں ہجوم ہے. تو اس ہجوم نے ثابت کیا نہیں یہ قوم ہے, اور جس انداز میں اپنی فتح کو سیلیبریٹ کیا اور ہندوستان کو جس جذبے نے شکست دی. ہم جو کہ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اسٹیڈیم کے قریب ڈرون اور ہمارے نور خان کے ویس ود ان سیکنڈز میں لوگ گھروں سے نکل کے اسپاٹ پہ موجود تھے اور پاکستانی جھنڈے لے کے موجود تھے, اور انڈیا کا میڈیا کیا ایکسپلین کر رہا تھا, اور ہمارے لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہو جو کہیں سمندر آ گیا تھا, کہیں پورا شہر تباہ کر دیا گیا تھا. تو پاکستانی عوام میں آج بھی کہتا ہوں دنیا کے بہترین عوام میں سے ایک عوام ہے. لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, وفا کرنے والے بھی ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے بھی ہیں. اور آج جو کہتے ہیں نا آپ تھوڑا سا یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی محبت میں کرتے ہیں. ہاں ان کو گائیڈ ذرا غلط کیا جاتا ہے, ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے ان تک وہ اصل خبر نہیں پہنچتی, سچ نہیں پہنچتا. جو ہی ان تک سچ پہنچتا ہے وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں. وہی اوورسیز پاکستانی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے جی بڑا ایک رویہ غلط قسم کا رکھتے ہیں, آج وہی اوورسیز پاکستانی پاسپورٹ کو لے کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں, پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں, ایئرپورٹ پہ پاکستان پاسپورٹ لہراتے ہوئے جاتے ہیں. اوورسیز ہمارا سرمایہ ہے, وہ جس انداز میں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم رہے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ سیاسی معاملات میں وہ اس قدر منقسم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بعض اوقات ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. آج کے اس دور میں بھی چونکہ آپ سب پروگرامز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ تو گفتگو کریں تو آپ بندے کو قائل کر لیتے ہیں, اور میرے خیال میں حکومت نے کیا. ٹھیک ہے اوورسیز کی بات, جی یہی جو نقطہ ہم نے اٹھا. جی بالکل. دیکھیے اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے ہوں, سبھی اس وطن سے تو پیار کرتے ہیں, اور ہماری فورسز نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم ایران اور امریکہ والے معاملے میں بات کریں اور پاکستان انڈیا کی جو وار ہوئی تھی اس میں ہم نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں. خاص طور پہ جب ہم پاک اور بھارت کی جو یہ مئی والا جو ایونٹ ہوا تھا اس میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, ذرا مختصر الفاظ میں آپ بتائیے پاکستان نے کس طرح سے پاکستانی عوام نے اپنی فورسز کا ساتھ دیا, اور ابھی یہ جو پاکستان کی قیادت نے, چاہے وہ ملٹری قیادت ہو یا سول قیادت ہو, جو سفارتی کوششیں ہیں اس
से जो पाकिस्तान का नाम जो बुलंद हुआ है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू बनी है, ये आज तक हमने नहीं देखा था। अब हम बड़े फख्र से नवीद अकबर साहब पासपोर्ट पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। जो आप बात कर रहे थे, असल में वो जो साइनर्जी और कोऑर्डिनेशन है, यही जंगें जीतती है, यही अवाम की, फौज की और हुकूमत की, रियासत के जो आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, ये जंगें जीती है। ये बयानिया की जंग थी जो हमने जीती है। साहब, ये मार्को रूबियो भारत भी गए और फिर मार्को रूबियो ने उसके फौरी बाद इसहाक डार साहब अमेरिका में थे, वहां मुलाकात की। आप चूंकि बहुत डिप्लोमेटिकली ये चीजें कवर करते रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, मुख्तसर मैं कहूंगा कि उस पर मैं ये समझता हूँ जी कि अमेरिका कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि ईरान उसको इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक, अगर इंडिया के दौरे के बाद अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा ये किरदार अदा न करता कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को वाशिंगटन में रिसीव न करता, तो आप देखिए कि नई दिल्ली में क्या शादियाने बजाए जाते, क्या डंके झूठ के बजाए जाते, क्या नारे लगाए जाते। उन तमाम नारों को उसके इम्कानात को डार साहब के इस विजिट ने दफन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साले जाफिर साहब आपका, मुदस्सर चौधरी आपका भी शुक्रिया, नवीद अकबर साहब, नाजिया मुस्तफ़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।